अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत दिलचस्प गुफ्तगू है, तज्ज़िया है, इसको सुनिए कि बुरूज के अनासिर क्या रवैया रखते हैं और अगर वो कॉम्पैटिबल हों तो क्या होता है, और अगर ना हो तो वो क्या मुश्किलात लेकर आ सकते हैं, और उसके साथ ही साथ अगर कॉम्पैटिबल ना हो तो उसको कैसे कॉम्पैटिबल हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जानते हैं कि बुरूज, उनके सियारे और उनके अनासिर क्या हैं। 4 अनासिर हैं: आग, हवा, पानी और मिट्टी, और हर अंसर के ज़ेर तहत 3 बुरूज हैं और उनके सियारे मुख्तलिफ हैं। इससे आप ये भी अंदाज़ा करेंगे कि अनासिर, एलिमेंट्स जब बुरूज के साथ सामने आते हैं तो वो अपनी ट्रेड्स कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं खाकी बुरूज, यानी कि जो अर्थ एलिमेंट के ज़ेर असर आते हैं। सबसे पहले है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न को हम कहेंगे ज़ोहल की मिट्टी, क्योंकि इसका सियारा ज़ोहल है और इसका एलिमेंट अर्थ यानी कि खाक, मिट्टी है। ये एक सख्त जान मिट्टी है। ये इंतहाई उसूल पसंद, कानून पसंद, यकसानियत पसंद लोग होते हैं। जज्बाती नहीं होते, मंतक पर गौर करते हैं। हर चीज़ को उसकी हकीकत की नज़र से देखते हैं। बुलंदियों की तरफ इनका बसेरा होता है, बुलंदियों की तरफ ये देखते हैं। इनके अंदर एक उस्ताद भी होता है, एक रूहानी पेशवा भी होता है। इनके अंदर एक ऐसी कुदरत ने अथॉरिटी दी है कि ये दूसरों को लीड भी कर सकते हैं, उनको अच्छी गाइडलाइन भी देते हैं। तो इसलिए हम इनको कहेंगे ज़ोहल की मिट्टी। इसके बाद है दूसरा टॉरस। टॉरस का मतलब है सौर। ये है ज़ोहरा, इसका सियारा है ज़ोहरा और इसका एलिमेंट है अर्थ, खाक, मिट्टी। ये एक ज़रख़ेज़ मिट्टी है। क्योंकि इसका ताल्लुक़ ज़ोहरा से है तो इसलिए आराम, आराइश के ये दिलदादा होते हैं। खूबसूरती और मादी सुकून को ये पसंद करते हैं टॉरस वाले, और इसके साथ साथ बहुत साबिर और मुस्तकिल मिजाज होते हैं। इसके बाद है सुंबला। इसका सियारा है अतारत और एलिमेंट है अर्थ। ये एक बारीक बीनी वाली मिट्टी है। ये बहुत तज्ज़ियाती लोग होते हैं, हर चीज़ को बारीक बीनी से देखते हैं और उसका तज्ज़िया करते हैं। खिदमत खल्क़ का जज्बा इनके अंदर पाया जाता है और इसके साथ साथ हर चीज़ को एक परफेक्शन की एंगल से देखते हैं। जब तक वो परफेक्ट ना हो इनको सुकून नहीं आता। इसके बाद आते हैं हम आतशी बुरूज। आतशी बुरूज में है एरीज़, असद, लियो और सेजिटेरियस। ये आतशी बुरूज हैं। हर एलिमेंट में 3 बुरूज हैं, मौजूद हैं। सबसे पहले आते हैं एरीज़। एरीज़ का सियारा है मरीख़ और एलिमेंट है इसका फायर, यानी कि इसको हम कहेंगे मरीख़ की आग। न डर, बेबाक, पहल करने वाले, आगे बढ़ के चीज़ों को हैंडल करने वाले। ये आग की तरह, चूँकि ये मरीख़ की आग है तो मरीख़ के अंदर जिद्दोजहद, स्ट्रगल, आगे बढ़ने का मादा, जो काम ठान ले उसको पूरे करके ही दम लेते हैं। तो इनके अंदर ये तमाम, और चूँकि फायर हैं तो इसलिए इनके अंदर तमाम ये क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। दब के रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते। एक ख़ास हद तक तो ये रुक सकते हैं, लेकिन उसके बाद इनको रोकना मुश्किल होता है। इसके बाद है लियो। लियो का सियारा है सूरज, यानी कि सन, और इसका एलिमेंट है फायर। तो ये एक ऐसी शाहाना फायर है कि जो एक शाहाना अंदाज में रहना पसंद करते हैं। सूरज की तरह ही जब सामने आते हैं, उभरते हैं, तो हर कोई उनको देखता है। पॉपुलैरिटी को पसंद करते हैं। इनके अंदर क़यादत की सलाहियत पाई जाती है। खुददार होते हैं, सखी होते हैं। हर चीज़ को ये अपने एंगल से ही देखते हैं और दूसरों के लिए जितना अच्छा कर सकते हैं करने की कोशिश करते हैं, लेकिन करने का अंदाज इनका जारहाना ही होता है। इसके बाद है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस का जो सियारा है वो है जुपिटर, मुश्तरी, और एलिमेंट है फायर। तो ये एक मशल की तरह होते हैं। खूब रोशनी फैलाते हैं, फ़लसफ़ियाना अंदाज़ रखते हैं, सफ़र को पसंद करते हैं, आज़ादी पसंद होते हैं। मुश्तरी की वजह से हमेशा सच की तलाश में रहते हैं और सच्चे इंसान होते हैं। चाहे इनका कोई भी नुकसान हो जाए, लेकिन ये सच को नहीं छोड़ते। इनके अंदर लालच का वो एलिमेंट नहीं होता, पैसे के पीछे
یا دنیاوی مادیت کے پیچھے یہ نہیں بھاگتے، لیکن دنیا خود چل کے ان کے پاس آتی ہے۔ اس کے بعد ہے آبی بروج۔ آبی بروج میں آتا ہے کینسر، عقرب اور حوت، پائسس۔ کینسر کا سیارہ ہے مون اور ایلیمنٹ ہے واٹر۔ یہ جذبات کا واٹر ہے، چاند کا واٹر ہے، چاند کی طرح یہ چمکتے ہیں، انتہائی جذباتی لوگ ہوتے ہیں۔ ان کا مزاج سمندر کی لہروں کی طرح ہوتا ہے، کبھی بہت ہائی اور کبھی بہت لو، اور چاند کی طرح ہی ان کے مزاج میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، فلکچویٹ ہوتے ہیں۔ چاند کی وجہ سے اور واٹر کی وجہ سے انتہائی حساس ہوتے ہیں، گھر والوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، بلکہ ہر کسی کا یہ خیال رکھتے ہیں کہ کسی کا دل ان کی طرف سے خراب نہ ہو، بہت حساس ہوتے ہیں، اور اسی طرح دوسروں کا خیال رکھنے کے چکر میں بعض اوقات خود بھی مشکل کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے عقرب، اسکارپیو۔ یہ ہے مریخ، اس کا سیارہ ہے مریخ اور ایلیمنٹ واٹر۔ مریخ کا، اس کو ہم کہیں گے مریخ کا پانی، یعنی کہ ایک بوائلنگ واٹر۔ مریخ کے اندر چونکہ جد و جہد، سٹرگل، آگے بڑھنا، اور ان کے اندر جوش و جذبہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، تو اس لیے اس کا جو واٹر ہے اس کو بھی ہم بوائلنگ واٹر کہہ سکتے ہیں۔ مریخ کی وجہ سے ان کے اندر شدت پائی جاتی ہے، گہرائی پائی جاتی ہے۔ یہ بہت واٹر کی وجہ سے بہت گہری سوچ رکھتے ہیں، وفادار، لائل پرسنز ہوتے ہیں، یہ وفادار لوگ ہوتے ہیں، اور مریخ کی وجہ سے ہی طاقتور اور پراسرار بھی ہوتے ہیں، لیکن وفادار ہوتے ہیں۔ ان کے اندر جب کوئی بات آتی ہے تو وہ اس کو اپنے اندر دبانے کی یہ صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر کھولتے ضرور ہیں۔ اس کے بعد ہے حوت، یعنی کہ پائسس۔ یہ مشتری اس کا سیارہ ہے اور ایلیمنٹ ہے واٹر، یعنی کہ اس کو ہم کہیں گے مشتری کا پانی۔ یہ بارش کی پانی کی طرح ہوتے ہیں، شفاف، ٹھنڈے۔ مشتری کی وجہ سے ان کے اندر روحانیت پائی جاتی ہے، ان کا جو ویژن ہوتا ہے، سوچنے کی صلاحیت بہت گہری ہوتی ہے، اور اس کے اندر یہ ایسے ایسے نقطے بھی بعض اوقات حل کر لیتے ہیں کہ جو عام حالات میں عام لوگ نہیں کر سکتے، یا روحانیت کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کے اندر ہمدردی اور تصوراتی دنیا میں رہنے کا بہت رجحان پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ایئر والے بروج، یعنی کہ ہوا، باد۔ ان میں ہے جیمنائی، جوزا، لبرا اور ایکویریس۔ جوزا کا جو سیارہ ہے وہ ہے مرکری، تو اس طرح سے ہم اس کو کہیں گے عطارد کی ہوا۔ چونکہ مرکری موومنٹ کا سیارہ ہے تو ان کے اندر تیز حرکت، تیز سوچ پائی جاتی ہے، باتوں کے ماہر ہوتے ہیں، یہ کمیونیکیشن ان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ چونکہ حرکت آگے کو ہوتی ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کا سوچ اور ان کے ارد گرد سراؤنڈنگ میں بھی مسلسل تبدیلیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے پہ بھی قادر ہوتے ہیں، اور وقت کے حساب سے یہ ڈھل بھی جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے لبرا۔ لبرا کا جو سیارہ ہے وہ ہے وینس، یعنی کہ زہرہ، اور ایلیمنٹ ہے ایئر، تو اس لیے ہم ان کو کہیں گے زہرہ کی ہوا۔ یہ ایک بہت خوشگوار ہوا ہے۔ زہرہ کی وجہ سے ان کے اندر شراکت، توازن اور سماجی تعلقات پائے جاتے ہیں۔ یہ خوبصورت لوگ ہوتے ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، لگژری لائف گزارتے ہیں اور لگژری چیزوں کو ہی پسند کرتے ہیں، انتہائی نفاست پسند لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ایکویریس۔ ایکویریس کا جو سیارہ ہے وہ ہے زحل اور ایلیمنٹ ایئر، تو اس کو ہم کہیں گے زحل کی ہوا۔ یہ ایک بلندی کی ہوا ہے۔ زحل کی وجہ سے یہ اصول پسند ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا ایلیمنٹ ایئر ہے تو اس لیے آگے کو زحل ارتھ کی طرح یہ گراؤنڈڈ نہیں ہوتے، بلکہ آگے کو موومنٹ کرتے ہیں، جدت پسند ہوتے ہیں، اصول پسند بھی ہوتے ہیں۔ ان کی سوچ تبدیل ہوتی رہتی ہے اور یہ انسانیت کی بھلائی کے لیے بھی سوچتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں اور اپنے کام میں پرفیکٹ ہوتے ہیں۔ اب عناصر کی دوستی اس طرح سے دیکھیں گے کہ آگ اور ہوا کی دوستی ہے، پانی اور مٹی کی دوستی ہے۔ آگ کے لیے ہوا ضروری ہے، اور پانی اور مٹی جب ایک خاص مقدار میں ان کا ملاپ ہو تو وہ زرخیزی لاتے ہیں۔ لیکن جب یہ مخالف ہوں، مخالفت میں ہم کیسے دیکھیں گے؟ آگ اور پانی، ظاہر ہے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اور آگ پانی کو ہوا بنا کے اڑا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ہوا اور مٹی، ہوا اور ارتھ، ہوا مٹی کو اڑا سکتی ہے اور
مٹی یا ارتھ ہی ہوا کے سامنے رکاوٹ لاتی ہے۔ اب آگ اور ہوا اگر آپس میں ہوں، جیسے ہوا میں جو بروج آتے ہیں، جیمنائی، لبرا اور ایکویریس، اور جبکہ آتشی بروج ہیں ایریز، لیو اور سیجیٹیریس، جب ان کا آپس میں کمبینیشن بنے تو آگ کو ہوا کی وجہ سے نئے آئیڈیاز ملتے ہیں، اور چونکہ آگ کے اندر ایک پوٹینشل ہے، ایک فائر ہے، آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے، تو جب ہوا اس کو آئیڈیاز دے گی، نئے نئے آئیڈیاز دے گی، تو وہ اس آگ کو اور آگے کو بڑھانے میں مدد دیتی ہے۔ اس طریقے سے یہ ایک بہت ایکٹیو، متحرک اور پرجوش جوڑی بن سکتی ہے یا بنتی ہے۔ اب پانی مٹی کو زرخیز بناتا ہے، اور اگر مٹی بھی زرخیز ہو تو پانی کی وجہ سے خوب پھولتی پھیلتی ہے۔ اب اسی طریقے سے جو واٹر والے بروج ہیں، جیسے کینسر ہے، اسکارپیو ہے اور پائسس ہے، اور جو ارتھ والے بروج ہیں جیسے کیپریکارن ہے، ٹورس ہے اور ورگو ہے، ان کا آپس کا ملاپ یا مزاج بہت عمدہ حالت میں آپس میں کمبینیشن کمپیٹیبل بنتا ہے، جبکہ خاکی بروج آبی بروج کو ایک استحکام دیتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر استحکام پایا جاتا ہے، تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ ان کے درمیان جذباتی گہرائی بہت پائی جاتی ہے، مل جل کر شیر و شکر ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے یہ ایک پائیدار رشتہ سامنے آتا ہے۔ اب جو عناصر ایک دوسرے کے مخالف ہوں تو ان کے بروج کا بھی آلموسٹ وہی حال ہوگا۔ تو اس طریقے سے اگر ہم اس طرح دیکھتے ہیں، جیسے آگ اور پانی، یعنی کہ فائر اور واٹر، تو پانی آگ کو بجھا بھی سکتا ہے، اور اگر آگ زیادہ ہو جائے تو وہ پانی کو بھاپ بنا کر اڑا بھی سکتی ہے کہ پانی کا وجود ہی باقی نظر نہ آئے۔ آبی لوگ بہت حساس اور جذباتی ہوتے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں جو آتشی مزاج ایلیمنٹس کے لوگ ہیں، آتشی مزاج جو لوگ ہیں وہ بہت تیز ترار ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بعض اوقات وہ آبی لوگوں کے جذبات کو نہیں سمجھ پاتے، اور بعض اوقات ایسی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے، اور آتشی مزاج شخص کی تیزی آبی مزاج انسان کے جذبات کو مجروح کر سکتی۔ تو اس طریقے سے آبی مزاج شخص کی خاموشی آتشی مزاج کو بیزار کر سکتی ہے کہ وہ اس کی جذبات کی گہرائی کو نہ سمجھے اور وہ اس کی تیزی کو نہ سمجھے۔ پھر اسی طریقے سے جو مخالف میں ہوا اور مٹی، یعنی کہ ایئر اور ارتھ، اگر ہوا بہت تیزی میں ہو، تیز چل رہی ہو، تو مٹی کو وہ اڑا دیتی ہے، اور اسی طریقے سے اگر مٹی اپنے گراؤنڈ پہ، مٹی سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا پہاڑ ہو، کچھ کی طرح کوئی ہو، تو وہ ہوا کو روک سکتی ہے۔ تو چونکہ بعد مزاج رکھنے والے لوگ آزاد خیال ہوتے ہیں، موومنٹ کے عادی ہوتے ہیں، ایک جگہ زیادہ دیر ٹھہرتے نہیں ہیں، ان کی ذہن کی وجہ سے ان کے ارد گرد کا ماحول بھی وہ تبدیل کرتے رہتے ہیں، جبکہ خاکی مزاج رکھنے والے لوگ وہ گراؤنڈڈ ہوتے ہیں، وہ ایک جگہ پہ جمے رہتے ہیں، یکسانیت پسند ہوتے ہیں، جبکہ ہوا کا مزاج رکھنے والے لوگ یکسانیت پسند نہیں ہوتے، وہ تیزی سے تبدیلی چاہتے ہیں۔ خاکی مزاج لوگ چونکہ گراؤنڈڈ ہوتے ہیں، عملی ہوتے ہیں، ایک جگہ کھڑے رہتے ہیں زیادہ دیر تک، وہ اس کو بنیاد کو پسند کرتے ہیں، تو اس لیے ان کے درمیان آپس کے اختلافات، ذہنی اختلافات، جذباتی اختلافات بہت جلد نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں نیوٹرل، غیر جانبدار عناصر، جیسے آگ اور مٹی ہے، اور ہوا اور پانی ہے۔ یہ ایسی کمپیٹیبلٹی ہے جس میں رشتہ بنانے کے لیے ایک محنت کی ضرورت ہوتی ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہیں تو یہ غیر جانبدار، لیکن جیسے فائر ہے، فائر کے اندر ایک تیزی ہے، ایک بھڑکاؤ ہے، جبکہ ارتھ کے اندر ایک گراؤنڈ ہے، گراؤنڈڈ پیپل ہیں یہ۔ تو اسی طریقے سے اگر آگ اور مٹی کا توازن بگڑ جائے تو وہ لاوے کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے، اور اگر ان کے درمیان توازن رہے آگ اور مٹی کا تو یہ ایک چولہے کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ چولہے کی شکل بھی اس کی مثال دی جا سکتی ہے، لیکن اگر آگ زیادہ ہو جائے تو مٹی بنجر ہو سکتی ہے، اور مٹی آگ کو دبا سکتی ہے۔ تو اس لیے ان کے درمیان رشتہ بنانے کے لیے ایک محنت ضرور کرنی پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے آب اور ہوا، پانی اور ہوا، ایئر اینڈ واٹر۔ ہوا پانی کی اوپر والی سطح پر تو اثر انداز ہوتی ہے کہ لہریں پیدا کر دیتی ہے، لیکن ہوا پانی کی ڈیپ ڈاؤن نہیں جا سکتی، یا وہاں پہ وہ کوئی اثر پیدا نہیں کرتی۔
تو اس طرح سے ہوا کا اور پانی کا ایک سطحی سا تو تعلق ہو سکتا ہے، لیکن گہرا جذباتی تعلق بعض اوقات سامنے نہیں آتا۔ تو اس طرح سے پانی، جذبات اور ہوا، منطق کے درمیان ایک اچھا رشتہ بعض اوقات مشکل سے بنتا ہے، لیکن اکٹھے اگر رہنا چاہیں، ایک دوسرے کے قریب نہ ذہنی طور پہ ایک دوسرے کو قبول کر کے چلتے رہیں تو یہ آپس میں چل ضرور سکتے ہیں، لیکن ان کے درمیان وقتاً فوقتاً بھی مشکلات آ سکتی ہیں۔ جو بروج، ان کے سیارے اور ایلیمنٹس کا آپس میں کیا تعلق ہے، جس کے تناظر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ بروج کا بھی آپس میں کیسے کمپیٹیبلٹی بنتی ہے۔ اگر اس کو سامنے رکھا جائے، ایلیمنٹس کے آپس میں کمپیٹیبلٹی کو سامنے رکھا جائے تو بڑی آسانی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کن بروج کے درمیان آپس میں کمپیٹیبلٹی لیول اچھا ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، یا نیوٹرل ہو سکتا ہے۔ یا اگر کسی کو سمجھانے کی ضرورت پیش آئے، فائر والے کو یا واٹر والے کو، ایئر والے کو یا ارتھ والے کو، تو اس تجزیے کو اگر آپ غور سے سنیں تو آپ آسانی سے اس تک پہنچ سکتے ہیں کہ ان کے درمیان مسئلہ کہاں ہو سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ایک ترتیب ہے جس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو بہت ساری چیزوں کو مزید لوگوں کو سمجھنے میں بھی آسانی پیدا ہو سکتی ہے کہ یہ فائر والا ہے، یہ واٹر کا مزاج رکھتا ہے، حساس ہے بہت، یہ ایئر ہے، اس کے اندر منطق زیادہ ہے، یا یہ ارتھ ہے، یہ گراؤنڈڈ لوگ ہیں، اصول پسند لوگ ہیں۔ تو اس لیے اس طریقے سے ہم کسی کو سمجھ بھی سکتے ہیں۔